गुनाह में सुकून नहीं, गुनाह में इज्जत नहीं, गुनाह में करार नहीं। तो जिन्होंने फिल्में देखकर जिंदगी गुजारी हो, जिन लोगों ने ज़िना के मनाजिर देख के जिंदगी गुजारी हो, हाँ, जिन्होंने मर्दों से फोन पर घंटे घंटे ओरल सेक्स की बातें की हो, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, जिन्होंने गंदी गंदी बातें करके ज़िना के प्लान बनाए हो, जिन्होंने अपने जिस्म की नुमाइशें की हो, हाँ, जिनकी नजरें उठती थी तो चक्कर मक्कर होती थी। जरा गौर तो करो, कहां रसूलुल्लाह को देखने वाली निगाहें और कहां ज़िना देखने वाली निगाहें। अल्लाह अकबर, कहां हलाल की खातिर जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे, जब वो ये कह रहे हो कि सीने पे जमीन आसमान रख दिए जाए तो जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर, हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकबूल बंदों के साथ है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। वो तो गुनहगार लोग नहीं थे, वो तो महफूज लोग थे, लेकिन दर्जात की बुलंदी के लिए उनको इससे गुजारा जा रहा है। फिर हज़रत अमर इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे, ऐसा लगता है मौत के वक्त के इंसान नाक से सांस नहीं ले रहा है, जैसे लगता है कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए, अंदाजा करो मेरी बहनों, इस घाटी से हमें गुजरना है। ये जो दिलो दिमाग के अंदर खत है कि सुकून से इंसान चारपाई पर लेटा हुआ है, सुकून से नहीं लेटा है, निगाहों का धोखा है, निगाहों का धोखा है। जब इतने परहेजगार और पारसा लोगों को अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ऐसे मकामात से गुजारता है, हमारा क्या होगा? जिन्होंने पूरी जिंदगियों में नमाजें सही नहीं पढ़ी, जिनके वुजू सही नहीं थे, जिनके गुस्ल सही नहीं थे, वो कौन सा जुर्म है जो हमने नहीं किया? मेरी बहनों, एक वक्त वो घड़ी आएगी, मेरे इमाम कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। गीबत करने वालों का क्या हाल होगा? जिनकी रातें कुरान पढ़ के गुजरती है, वो कह रहे हैं कि यूं लगता है कि जैसे नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ली जा रही है। कुरान रात रात भर पढ़ने वालों का ये इस तरह उनको गुजारा जा रहा है दर्जात की बुलंदी के लिए। तो जिन्होंने रातों को फिल्में देखी हैं, जिन्होंने गीबतें की है, जिन्होंने चुगलियां की है, जिन्होंने सास बहू में झगड़े लगाए, देवरानी ने जिठानी के खिलाफ सास को भड़काया, जिठानी ने देवरानी के खिलाफ सास को भड़काया, सास ननन ने मां को भाभी के खिलाफ भड़काया, घरों में झगड़े लगाए, इख्तिलाफात पैदा किए, दूरियां पैदा की, दिलों को दूर किया। ऐ खवातीन इस्लाम, मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया जो मुसलमानों में झगड़ा लगाए वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत है? तुमने घर घर झगड़े लगाए, खवातीन ने यही तो किया, इल्ला माशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरी बहनों, कुरान पढ़ने की बजाय नाविलें पढ़ी, कुरान पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप लेके बैठे, कुरान पढ़ने की बजाय फेसबुक लेके बैठे, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने की बजाय जबान से तुमने इख्तिलाफात पैदा किए, झगड़े पैदा किए। ये नहीं कहता कि सारी औरतें ऐसी हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर औरतों की औकात किसमें गुजरते हैं, औरतों का टाइम किसमें गुजरता है? मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ली जा रही हो तो कैफियत क्या हो? इतना समझ लो, इंसान को जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए, जुकाम में नाक बंद होती है तो कैफियत क्या होती है? मौत के वक्त जब इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस की कैफियत में गुजरता होगा तो उस वक्त उसकी कैफियत का आलम क्या होता होगा? याद रखना, ये मत समझो कि हम जो चाहेंगे करेंगे। कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरी बहनों, ये घाटी है, इससे गुजरना है। और फिर अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस कहते हैं, मैंने पूछा बाबा कैसा लगता है? तो हज़रत अमर इब्न आस कहते हैं, बेटा, किसी के पेट में बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और उसका डंठल बाहर कर दिया जाए पीछे के मकाम से और उसको खींचने वाला पूरी ताकत से खींचे तो उस वक्त तो कैफियत क्या होगी? तकलीफ का ये आलम होता है जब इंसान दुनिया से जाता है। मेरी बहनों, बताएं इस कैफियत में जिना करने वालों पर क्या गुजरेगी? इस कैफियत में गाने सुनने वालों पर क्या गुजरेगी? इस कैफियत में दीन के खिलाफ बकवास करने वालों पर क्या गुजरेगी? हाँ, मेकअप करके ब्यूटी पार्लरों में जाकर बगैर दुपट्टे के जब वलीमों में सिर्फ झूठी तारीफ वसूल करने के लिए जाती थी, अजनबी मर्दों के सामने बेहिजाब खड़ी हो जाती थी। मुझे बताओ, क्या वो खवातीन को जिंदगी की लज्जतों से मोहब्बत न थी? रसूलुल्लाह की शहजादी जिनके बाप की जन्नत है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा
عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ. کتنی عظیم وہ خاتون ہے، مگر اس کے باوجود اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود تقوی کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. مالک جنت کی بیٹی اپنا دوپٹہ چاند و سورج سے چھپائے، اور جن کے باپ کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آئے ان کی بیٹیاں اتنی آوارگی کرے اور سوچے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے. کس گھاٹی سے گزرنا ہے؟ یہ دنیا عیش اور آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو تیاری کی جگہ تھی نا، یہ گناہوں کا اڈا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے. جیسے ایک مسافر سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا سفر کسے کہتے ہیں. پہلے لوگ گھوڑے پہ، کھچروں پہ، اونٹوں پہ پیدل سفر کرتے تھے تو چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. آقا فرماتے ہیں جیسے مسافر درخت کے نیچے تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، بس ایسے ہی انسان کی زندگی ہے اور کچھ نہیں. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب بتاؤ جو درخت کے نیچے تھک کے لیٹا ہو اس کو گناہ کا موقع کب ہے؟ اس کو ہنسی مذاق کا موقع کب ہے؟ اس کو کھلکھلانے کا موقع کب ہے؟ اس کو غیبت کا موقع. انسان جب تھک کے لیٹتا ہے تو سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر سستا لوں، سو لوں، جلدی اپنا سفر کی طرف آگے بڑھوں. لیکن آپ بتائیں یہ دنیا سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی محبت سب کچھ ہو گئی. ایسا لگتا ہے جیسے دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے. میری بہنوں کہاں ہے ممتاز محل؟ کوئی ذکر بھی کرتا ہے؟ مجھ جیسے کچھ دیوانے ہیں جو کبھی عبرت کے لیے آپ کے سامنے ان کا نام لے لیتے ہیں. تاج محل میں دفن ہونے والی ممتاز پر کوئی فاتحہ پڑھنے تیار نہیں. تاج محل جاتے ہو جا کر کے دیکھو. میں کوئی ممتاز کی غیبت کرنے نہیں بیٹھا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں عبرت تو لو. جو اتنے قیمتی کروڑوں کے گنبد کے نیچے سو رہی ہے، لوگ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے تیار نہیں ہے. اور اس سیدہ کائنات کا حال یہ ہے جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سیدہ پاک کا خطیب نام نہیں لے لے. آخر کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو اللہ کی بندیوں، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی نے، اس لڑکی نے جب گناہ کی دعوت دی تو فرمایا جس گناہ کی دعوت ہے لڑکی تو مجھے دے رہی ہے، جب تیری روح نکل رہی ہوگی تو یہ گناہ تجھے اس وقت اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں. آپ سے بھی کہتا ہوں جب دل چاہے نا بیوٹی پارلروں میں چہرے بنا کے ولیمہ میں بے حجاب اور بے نقاب جانے کے لیے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں اب تو دیندار گھر والوں کے بھی اللہ ماشاءاللہ حالات پردے کو لے کر کے اور مرد اور عورتوں کے اخلاق کو لے کر کے سمجھ میں نہیں آتے. جو نماز روزہ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی اللہ ماشاءاللہ پردے کی وہ پابندی میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں جو ہونا چاہیے. آپ سے پوچھتا ہوں جو مذہب عورتوں کو عزت کے تحفظ کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر میں چہرے بنا کے اور میک اپ کر کے ولیموں میں بے پردہ جا رہی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ گنجائش کہاں تک ہے؟ آپ بتائیں اور سن لو. ہو سکے تو اپنے گھر کے مردوں تک یہ پیغام جا کر کے پہنچا دینا، ورنہ نہیں تو کم سے کم تم خود سن لو. جس گھر کی عورتیں بے حجاب بے نقاب اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے اور بے پردگی کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مرد اگر منع نہ کرے تو وہ بھی دیوس ہے، دیوس. اور اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اللہ کے رسول نے ان کو دیوس فرمایا. تو جو آپ کو گناہ سے نہ روکے وہ دیوس ہے. آپ کے گھر کے مردوں کے بارے میں حضور یہ فرمائے تو جو خود بے پردہ اور وہ لڑکے کھلانے کے لیے موجود ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوتے بہت سے تو، اور مسلمان بھی اگر ہوں تو بتائیں کہ بے پردگی تو ہوتی ہے. آخر ولیموں میں کون سی فضیلت رکھی ہے کہ جو عورتیں جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مت جاؤ، آپ مفتی صاحب سے پوچھیں اس معاملے میں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جہاں مرد اور عورتیں بے حجاب اور بے نقاب ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں، اسلام ایسے کسی محفل میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. مسجدوں سے جس مذہب، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. جب فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے روک دیا گیا، تو بتاؤ آپ، بلکہ میں تو کہہ رہا آپ مسجد نہیں جا رہی ہے، باقی سب جگہ جا رہی ہے. حالانکہ مسجد سے روکا گیا تھا آبرو کے تحفظ کے لیے، لیکن انسان کو دیکھو تو صحیح کیا حال ہو گیا، مسجد نہیں جا رہے باقی سب جگہ جا رہے. کم سے کم اتنی عبرت نہیں ہوتی کہ جب سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر جگہ مسجد ہے
اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. دیکھو کیا حال ہے, دیکھو کیا حال. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لڑکی تو مجھے بدی کی دعوت دے رہی ہے نا, اگر موت کے وقت یہ گناہ تیرے سامنے تو تجھے کیسا؟ اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگے. پھر فرمایا جس گناہ کی مجھے تو دعوت دے رہی ہے لڑکی, جس وقت تیرے نام اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, نام اعمال کی تقسیم ہوگی, اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا اچھا نہیں لگے. پھر فرمایا جب تو پلسرات سے گزر رہی ہوگی, کچھ لوگ پلسرات سے کٹ کٹ کے گر, دیکھو یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور جہنم پر بچھا ہوا ایک پل ہے, پل ہے یہ, اور اس پر سے سب کو گزرنا ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پلسرات کہتے ہیں, دوسرا کوئی راستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے. انبیاء بھی اسی سے گزر کر جنت میں جائیں گے, صحابہ بھی اسی سے گزر کر جائیں گے, حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس پر سے گزرے گی. لیکن بات یہ ہے کہ گزرنے والے اپنی شان کے مطابق گزرے. سوچو ہمارا کیا حال ہوگا بدلتی اگر اجتماع بھی تفریح کے لیے ہو جائے, اگر اجتماع بھی اس لیے کہ چلو کہیں جانے میں نہیں آتا, 4-6 گھنٹے اجتماع کے نام پر ہی تھوڑا گھوم پھر کر آ جائے, تو یاد رکھنا سوائے تباہی کے کچھ نہیں. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, میری بہنوں تم اپنے آپ کو بہتر جانتی ہو, میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں. یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کسی بھی گناہ پہ پکڑ کر لیتا ہے, اور اللہ اکبر اس کی رحمت بے پایا ہے, اس کی رحمتوں کی انتہا نہیں, تو اس کی غیرت بھی بے مثال ہے. اس لیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی گناہوں پہ پکڑ کرتا ہے, وہ غیور ہے, غیرت والا ہے, اور وہ جس پر کو کی پکڑ کر لیتا ہے, جس کی پکڑ کر لے پھر اللہ اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. بلکہ جب اللہ پکڑ کرتا ہے گناہ پر تو پھر بعض لوگوں سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کر کسی سے توبہ کی توفیق چھین لے. ہمیں اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے, ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے. چھوڑ دو گناہ کو, گناہ میں سکون نہیں, گناہ میں عزت نہیں, گناہ میں قرار نہیں. اپنے بستروں پر جو نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی تڑپتے ہو, بے چینیوں کا شکار ہو, سسکتے ہو, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گناہوں کے اندر سکون تلاش کیا, اور جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ ایک بات بتاؤں, حیرت ہوگی, اگر نبی کی بیوی بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی نہیں چھوڑ. انٹرنیٹ گوگل وغیرہ سے آپ کا تعلق بڑا جڑا ہے, جا کر کبھی سرچ کرنا. ایک پہاڑ پر ایک عورت ہے اور وہ پتھر کی بنی ہوئی. وہ پتھر کی عورت کیا ہے جانتی ہے میری بہنوں؟ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. وہ کوئی مجرم نہیں تھی, پاپی نہیں تھی, گنہگار نہیں تھی, بلکہ قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی, تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو اللہ نے عذاب نازل کیا, تو حضرت لوط کی بیوی نے قوم کی ہمدردی میں صرف پلٹ کے کہہ دیا ہائے میری قوم, اللہ نے اس پر پتھر برسایا اور وہ پتھر کی ہوگی. آج تک وہ نشان عبرت ہے. بتاؤ جب اللہ نبی کی بیوی کے ساتھ یہ غیرت فرمائے تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی.